अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, हम सूरह आल इमरान पढ़ रहे हैं और हमने 180 आयत तक पढ़ा था और आज देखते हैं कि 180 से 81 से शुरू करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो देखते हैं दोस्तों। हाँ जी, हमने 180 आयत तक पढ़ा था और यहाँ पे बात हो रही थी ग़ज़वा उहुद से मुतल्लिक हो रही थी। अब देखते हैं कि जो अगली आयत है वो किस चीज़ के बारे में है। लक़द अलबत्ता तहकीक समिअल्लाहु सुना अल्लाह ने कौल अल्लज़ीना इन लोगों का कौल, उन लोगों की बात, कालू जिन्होंने कहा, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह फ़कीरुन फ़कीर है, व नहनु अगनिया और हम गनी हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मुहावरा देख लेते हैं। अल्लाह ने उन लोगों का कौल सुना जो ये कहते हैं कि अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं। अल्लाह ताला की दोस्तों यहाँ पे एक आयत है जो है आयत आप सब ने सुन रखी होगी। वो आयत ये है, कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे। तो जब ये आयत नाजिल हुई थी तो जो यहूदी लोग, उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि अल्लाह मियाँ गरीब हो गए हैं और अब अपने बंदों से कर्ज मांग रहे हैं। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि उन्होंने जो ये बड़ी बात कही है इसको हमने सुना है और इसको उनके नामा अमाल में दर्ज कर दिया है। मतलब कितनी बड़ी बात थी जो उन्होंने कही कि अल्लाह ताला अब लोगों से कर्ज मांग रहे हैं। खुदा न खास्ता हम गनी हैं, यानी कि हम कर्ज देने वाले हैं और अल्लाह लेने वाला है। अस्तगफिरुल्लाह। इंसान की इतनी मजाल है, कितनी ज़्यादा मजाल हो गई है जो अल्लाह का तख्लीक करता है कि वो इतनी बड़ी बातें अपने खालिक पर करता है। दोस्तों आगे देखते हैं। सनुक्तुबु अनकरीब हम इसको लिख लेंगे मा कालू जो उन्होंने कहा, वक़तलहुम अंबिया और उनका कत्ल करना नबियों को बगैर हक, बगैर किसी वजह के, वनकूलू और फिर हम कहेंगे, और ये मतलब ये उन पर इल्ज़ामात हैं, वनकूलू और हम कहेंगे, ज़ोक़ल अज़ाबुल हरीक के हरीक होता है मतलब बहुत ही जो हरीक बारीक बीनी से जो अज़ाब दिया जाता है। अल्लाह ताला ने जो अज़ाब जो बहुत ही जिसमें हर किस्म का अज़ाब शामिल है, अल्लाह ताला उनसे फरमा रहे हैं कि हम उनसे कहेंगे कि अब इस रुस्वा कुन अज़ाब का मज़ा चखो। दोस्तों इसको देख ये बातें भी हम लिख लेंगे और इससे पहले जो वो पैगम्बरों को नाहक कत्ल करते रहे हैं वो भी इनके नामा अमाल में सब्त है या सुब्त है। हाँ, जब फैसले का वक्त आएगा उस वक्त ये एक्स्ट्रा बात होती है जो हाशिए के अंदर है। हम इन से कहेंगे कि लो अब अज़ाब जहन्नुम का मज़ा चखो। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि उनके नामा अमाल में, सरकश लोगों के नामा अमाल में ऑलरेडी बहुत कुछ है। वो इतने सरकश हैं कि उन्होंने अल्लाह को के भेजे हुए पैगंबरों तक को कत्ल कर डाला और ये कत्ल उनके ज़िम्मा है, उन अक़वाम के। और अल्लाह के नबियों को कत्ल करना बग़ैर किसी वजह के कितनी बड़ी बात है। और उसके बाद भी इंसान सरकशी से बाज ना आए और तरह तरह की बातें करे तो ऐसे लोगों के लिए यकीनन अल्लाह ने जहन्नुम तैयार करके रखी हुई, हर तरह का अज़ाब। मेरे रब को अज़ाब देना आता है। दोस्तों दुनिया में भी बहुत से लोग हैं जो इस आजमाइशों से, अज़ाब की तरह की आजमाइशों से गुज़रते हैं और दुनिया की आजमाइशें कुछ भी नहीं है जो हमारे रब ने कुफ़ार के लिए, सरकश लोगों के लिए तैयार किया हुआ है, वो इससे बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उनका नबियों को कत्ल करना और इतनी बड़ी बड़ी बातें करना, और अनकरीब वो वक्त आएगा जब हम उनसे कहेंगे कि अब ये जहन्नुम है
اور اب عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ذالک یہ بے وجہ اس کے قدمت ایدکم یہ ان کے ہاتھوں نے بھیجا ہے۔ آگے وَأَنَّ اللَّهَ اور اللہ ایسا نہیں ہے، لیسا نہیں ہے بظلامن کہ وہ ظلم کرے بظلامن للعبید، اللہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کو توبہ پسند ہے، گناہوں سے کنارہ کشی پسند ہے، اس نے انسان کے لیے سو رکھے ہیں در۔ اب اس کا بامحاورہ ایک تو میں بھول جاتی ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے، یعنی کہ یہ وہی سرکش لوگ ہیں جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، حق کی دشمنی کرتے ہیں، حق کو روکنے کے لیے ہر طرح کی جو کوشش ہے وہ روا رکھتے ہیں، پیغمبروں تک کو قتل کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں نے اپنی جہنم کا سودا خود کیا ہے۔ ان کے سامنے بھی دو راہیں تھیں، جس طرح ہر انسان کے سامنے دو راہیں ہیں، اور اس کے باوجود کہ اللہ کے معافی کے در ہر وقت زندہ انسان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، انہوں نے اس سے ان دروازوں کو نہیں کھٹکھٹایا۔ تو یہ اللہ پاک کی ذات ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے، بلکہ یہ ظلم جو جہنم میں وہ جانے والے ہیں، اس کو انہوں نے خود چنا ہے۔ الذین وہ لوگ قالوا انہوں نے کہا کہ ان اللہ بے شک اللہ عہد علینا اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہوا ہے، اللہ کے نؤمنو کہ ہم لے رسول کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں، حتیٰ یہاں تک کہ یاتیانا کہ وہ لے آئے بقربانی ایک قربانی، تاکلوہن نار اور کھا جائے اس کو آگ۔ بامحاورہ دیکھتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غائب سے آ کر آگ کھا لے۔ دوستو اسے ایک وقت میں وہی قربانی مقبول ہوتی تھی، شاید بائبل میں درج ہے کہ جسے آسمان سے آگ اترتی تھی اور وہ اس کو بھسم کر دیتی تھی اس قربانی کو، تو اس قربانی کو اللہ کی طرف سے قبول سمجھا جاتا تھا۔ تو وہ لوگ کیا کہتے تھے یہود، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو اللہ سے عہد لے لیا ہے، اللہ نے ہم سے عہد لے لیا ہے کہ جب تک وہ قربانی جو ہے اس کو آگ نہیں کھائے گی ہم دوستو میرے کال آ رہی تھی۔ اللہ زینہ قالوا ان اللہ ہاں جی، اور وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے چہیتے بھی ہیں، اور پھر اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ جب تک اوپر سے آگ آ کے قربانی کو نہیں کھائے گی ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے۔ دوستو یہ بات تو تھی بائبل میں لکھی ہوئی ہے، لیکن ان کے پاس تو تعویلیں بہت تھیں نا، اور بال کی کھال نکالنا تو ان کا محبوب مشغلہ تھا، تو ایک دم سے وہ اللہ کے چہیتے بن جاتے تھے اور پھر خود سے ہی فتویٰ صادر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے یہ عہد لے رکھا ہے۔ کل کہہ دیجئے قد تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس رسول کئی رسول من قبل اس سے پہلے بالبیناتی ساتھ روشن دلائل کے نشانیوں کے بالذی قلتم جس کے بارے میں کہا تم نے فلما تو کیوں قتل تموہم کیوں تم نے ان کو قتل کیا ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ بامحاورہ دیکھتے ہیں، ان سے کہو کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو، پھر اگر ایمان لانے ذکر کرتے ہو۔ اب یہ بات تھی کہ جو ہے یہ ایک دفعہ بائبل میں ہی درج ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا
बाल एक बुत था और बाल के पुजारियों से फरमाया कि एक कुर्बानी बैल की तुम करो और एक मैं करूँगा, तो जिसको आके आसमानी आग खा लेगी वो हक और सच पर होगा। तो जो उस दौर की मलका थी वो भी बाल की पुजारी थी। तो ये चूंकि ये इस तरह की बात तमाम दुनिया और तमाम लोगों के सामने हुई थी, तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी थी वो कबूल हो गई और उसको आग ने खा लिया। होना तो ये चाहिए था कि लोग उन पर ईमान ले आते, लेकिन इसके बावजूद चूंकि मलका और बादशाह बाल के पुजारी थे, तो वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ गए और इतने उनके जान के दर पे हो गए कि उन्हें मुल्क छोड़कर भागना पड़ा और किसी जजीरे में पनाह लेनी पड़ी। तो अल्लाह पाक उनसे फरमा रहे हैं कि जब आग वाला मौजज़ा भी तुमने देखा तो बजाय ईमान लाने के तुम क्यों सरकश हो गए, और अल्लाह ने तो तुम्हें वो मौजज़ा दिखाया, इसके बावजूद तुम पैगंबर की जान के दर पे हो गए, और क्यों तुमने ऐसा किया। अगर तुम सच्चे हो, ये जो बातें अपने आप से घड़ रहे हो, उस वक्त को सोचो कि तुमने उस वक्त ये किया था और तुम्हारी ये रविश है और तुम हमेशा से ये करते आ रहे हो। फ़ाइन फिर अगर कज़्ज़बू का वो झुटलाएं तुझको, फ़क़द तो तहकीक कुज़िबा झुटलाए गए रसूलुन कई रसूल मिन कबली का इससे पहले, जाओ वो आए थे बिल बय्यिनात रोशन निशानियों के साथ, वज़्ज़ुबुर और सहीफ़ों के साथ, वल किताब बिल मुनीर और रोशन किताबों के साथ। अब यहाँ से देखते हैं, अब ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग तुम्हें झुटलाते हैं तो बहुत से रसूल तुमसे पहले झुटलाए जा चुके हैं, जो खुली खुली निशानियाँ और सहीफ़े और रोशनी बख्शने वाली किताबें लाए थे। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जो है सरकश हर दौर में हर पैगंबर के साथ ऐसा करते रहे हैं, ये इनकी रविश है सरकशी की, और आपको अगर झुटलाते हैं तो ये इनके लिए कोई नई बात नहीं, उन्होंने हमेशा ऐसा किया है और बहुत सारे मौजज़े लेकर आए थे इनके पास पैगंबर, और उन्होंने उनको कत्ल कर दिया। ऊँटनी अल्लाह ताला ने एज़ अ निशानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को दी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करते थे और अल्लाह ने ही उनको तौरात की तख्तियाँ दी थी। सुभान अल्लाह, कितने बड़े बड़े जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास क्या मौजज़े थे, और बिलाखिर उन बद किरदार लोगों ने उनको फांसी पर चढ़ाया। तो आप देखें कि सिर्फ़ एक रसूल के साथ ऐसा अल्लाह पाक इन अल्फाज के ज़रिए, इन आयात के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली और तशफ़ी फरमा रहे हैं, और दुनिया के सामने ये हकीकत है, ये कुरान रहती दुनिया तक के लिए है, हमेशा के लिए है कि हक़ की हमेशा से मुखालफत की गई है और उसको नीचा दिखाने के लिए हर तरह की आजमाइशें रवा रखी गई हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। व इन्नमा बेशक तोफ़ूना तुम दिए जाओगे अजूरकुम तुम्हारे अजर यौमल क़यामत के दिन। यहाँ से देख लेते हैं तर्जुमा। आखिरकार हर शख्स को मरना है और तुम सब अपने अपने पूरे अजर क़यामत के रोज़ पाने वाले हो। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो कोई आग से हटाया, व उदखिलल जन्नत और जन्नत में दाखिल किया गया, फ़क़द फ़ाज़ तो तहकीक कि वो कामयाब हो गया। कामयाब दरअसल वो है जो वहाँ आतिश दोज़ख से बच जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। वमल हयातु, और नहीं दुनिया की ज़िंदगी, इल्ला मताउल गुरूर, एक धोखे का सामान। यानी ये दुनिया की जो ज़िंदगी है ना, एक धोखा ही है। जो 60, 70, 75 साल की ज़िंदगी धोखे के अलावा कुछ नहीं है। और अल्लाह पाक इन आयात में क्या फरमा रहे हैं कि वो शख्स जो आग के अज़ाब से बच गया, किसी भी अज़ाब से बच गया, और उसने ज़िंदगी में इतना थोड़ा बहुत इतना कुछ कर लिया जो उसके जन्नत में दाखिल होने के लिए काफ़ी हो गया, तो यकीनन
وہ انسان کامیاب ہے۔ مرنا ہر شخص کو ہے، اور ایک دن آئے گا جب ان ساری باتوں کا، جب ان سارے ہتھ کنڈوں کا، جب کسی کی نیکی کا، جب کسی کی بھلائی کا، جب کسی اچھی سوچ کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس دن کوئی شخص خسارے میں نہیں رہے گا، اور کامیاب وہ ہے جس نے اتنا کچھ کما لیا کہ اس کے جنت میں داخلے کے لیے کافی ہو گیا۔ میرے رب کو کوئی بات پسند آ جائے تو وہ بھی بخشش کے لیے کافی ہوتی ہے۔ لِتُبْلُوَنَّ، البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، تمہارے مالوں کے ساتھ، یعنی مالوں میں سے، وانفسکم، اور تمہارے نفسوں میں سے، یعنی جان۔ مسلمانوں سے کیا کہا جا رہا ہے، ادھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، یعنی کہ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اب وَلَا تَسْمَعُنَّ، اور البتہ تم ضرور سنو گے، مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں سے، اوت الکتاب، جو دیے گئے کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، ومن الذین، اور ان لوگوں سے، اشرکوا، جنہوں نے شرک، اذن، تکلیف دہ باتیں، کثیرہ، بہت سی۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گے، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اب یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے، آج بھی دیکھ لیں، کل بھی گزرے ہوئے، ماضی، مستقبل اور حال میں دیکھیں کہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ حق کی مخالفت کی جاتی ہے، اور ثابت قدم رہنے والے اور صابر لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر ہے۔ جو کسی بھی آزمائش کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش سمجھ کر برداشت کرتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بہت زیادہ اجر ہے دوستو۔ اور آپ کو صبر کی ضرورت اسی وقت پیش آتی ہے جب آپ پہ کوئی آزمائش آئی ہوئی ہو، اور صبر کرنا بہت کٹھن کام ہے، اور بہت جس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے اوپر بہت زیادہ صبر کرنا بہت مشکل کام ہے، اور اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مشکل چیز کا جو اجر ہے وہ اس لیے بہت زیادہ رکھا ہے کہ یہ آسان بات نہیں ہے، اور مسلمانوں اور مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے ایک راہ چوز کی ہے، اور تم یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی آسان سودا ہے، ایک چیز کو، ایک دین کو چھوڑ کے حق کی راہ میں آنا، اور آپ سے اللہ تعالیٰ قربانیاں اور آزمائشیں مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں نا، تو وہ صرف زبانی کلامی پہ جو ہے، انسان زبانی کلامی، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ زبان پر قائم رہتا ہے لیکن دل کے اندر کھوٹ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کھوٹ کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کی آزمائش سے انسان کو دوچار کرتے ہیں، اور پھر بہت خالص اور بہت کھرا کر کے اسے اجر عطا کرتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور تم اگر صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور بچو، وَإِنَّ، تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ، تو بے شک، ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑے کاموں میں سے ہے۔ دوستو، یہ آیات بارہا پیچھے بھی آئی ہے، اور مومنین کی جو ہے پہچان، یہاں سے دیکھ لیتے ہیں پہلے اس کا ترجمہ۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پہ قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، یعنی کہ دو چیزیں، تتقو، بچنا برے کام سے، تقوی اختیار کرنا، یعنی کسی بھی حالات میں، آپ حالت آزمائش میں ہیں، یا آپ حالت بیماری میں ہیں، یا آپ کسی طرح کے آزمائش میں ہیں، ان دو باتوں پر اگر آپ تقوی اختیار کریں گے اور صبر کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ خود اپنی ہستی سے فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑے بڑے کاموں میں سے ہیں، اور یہ کرنے والے ہی مومنین کا درجہ پاتے ہیں، اور جنت ان کے لیے اللہ پاک واجب کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَإِذْ، اور جب اخذ اللہ، لیا اللہ نے، میثاق الذین، ان لوگوں سے عہد، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، لِتُبَيِّنُنَّهُ،
کہ تم اس کو بیان کرو گے یعنی پھیلاؤ گے للناس سے لوگوں کے لیے، ولا اور نہ تکتمونہ تم چھپانا اس کو، فنبذوہ تو انہوں نے پیچھے پھینک دیا اس کو، وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، واشترو بہی اور بیچ ڈالا، بہی ثمنن قلیلا تھوڑے پیسوں کے عوض اسے بیچ ڈالا۔ اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ فبئس ما یشترون کتنا برا کاروبار ہے یا سودا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ جب ہر قوم کو کتابوں سے اللہ کی طرف سے جو برحق کتابیں ہیں ان سے نوازا گیا پیغمبر کو، تو اس کے ساتھ اس کی تعلیمات میں یہ تھا کہ ان کی جو تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے فرمانوں میں سے یہ بھی ہے کہ انہیں ہر جگہ پھیلاؤ، جیسا آپ سنتے ہو ویسے ہی آگے بیان کرو، گھروں پر عنایات، گھروں کے دیواروں پر ان کو لکھ لو، ہر جگہ ان کو ایز اٹ از جو ہے اس کو کتاب کو پھیلانے کا حکم تھا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، اہل کتاب جو تھے انہوں نے ایک تو اس کو بدل دیا اپنے فائدے کے لیے، اور انہوں نے اس کے احکام کو پس پشت رکھ کر اپنی مرضی کے احکام ایڈ کر دیے، اور انہوں نے حق کو چھپایا، نہ کہ بیان کیا بلکہ چھپایا، اور باطل کو بیان کیا۔ اپنے پاس سے جو وہ بیان کر رہے تھے وہ باطل تھا نا۔ اہل کتاب نے ایسا کیا ہے، اہل کتاب نے ایسا کیا، ان کتابوں کے ساتھ ایسا کیا جس کی وجہ سے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ اور یہ ایسی واحد کتاب ہے جس میں کوئی چینج نہیں ہے، ٹل یوم القیامہ کوئی چینج نہیں ہے، اور اس میں چینج کرنے والا برباد ہو جائے گا، کتاب ایز اٹ از رہے گی۔ تو باقی قوموں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے کتابوں میں کچھ لکھا تھا، بیان کچھ کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کی کتابوں میں تھا کہ آخری نبی آئے گا، لیکن انہوں نے چھپایا، حق بات کو خود تو جانتے تھے لیکن لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا اور ان سے حق کو چھپایا۔ اچھا جی، تو یہ جو انہوں نے کیا نا، اس سے اس کی دنیا تو کامیاب ہوگی، لیکن یہ کتنا برا کاروبار ہے۔ اللہ کی کتابوں کے ساتھ کاروبار کرنا کتنا برا ہے، اور انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا، جو آخرت میں ان کی آنکھیں بند ہونے کی دیر اور سب کچھ ان کے سامنے آ جائے گا۔ لا تحسبن الذین، نہ خیال کریں وہ لوگ، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، بے ما ساتھ اس کے تو جو انہیں دیا گا، وہ یحبون لا تحسبن الذین، یعنی اہل کتاب جنہوں نے یہ سب کچھ کیا وہ خوش نہ ہوں، یفرحون بما اتوا، وہ خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، وہ یحبون اور وہ محبت رکھتے ہیں اس بات سے، ان یحمدوا کہ وہ تعریف کیے جائیں، بما ساتھ اس کے، لم نہ نہیں، یفعلوا جو انہوں نے کیا، فلا تحسبنہم اور نہ تم سمجھو کہ ہم بے مفازات، کہ یہ ایک دوبارہ اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ لا تحسبن الذین، نہ خیال کریں وہ لوگ، یفرحون بما اتوا جو کہ وہ خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کے جو انہوں نے کیا، وہ یحبون اور وہ محبت رکھتے ہیں، ان یحمدوا کہ وہ تعریف کیے جائیں، بما لم یفعلوا جو کہ انہوں نے نہیں کیا، فلا تحسبنہم
اور نہ تم سوچو، فلا تو نہ تحسبنہم، تم خیال کرو ان کے لیے کہ بے مفازاتن، کہ وہ بچ گئے ہیں یا کامیاب ہو چکے ہیں، من العذاب، عذاب سے، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، تم ان لوگوں کے عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقعہ انہوں نے نہیں کیے ہیں۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ یہاں للہ ملک السماوات والارض، اور زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ اس کی قدرت ہر چیز پر بھاری ہے۔ اب یہاں تک ہم نے 189 تک دوستوں پڑھ لیا ہے اور یہیں پہ ختم کریں گے۔ یہ آخری آیت ہے کہ اہل کتاب ایسے لوگ ہیں کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہے نا، اور اس کا انہوں نے ریوارڈ پا لیا، ٹھیک ہے، تبدیلیاں کی ریوارڈ پایا، بڑے بن گئے، اور اس بات پر وہ خوش ہوتے پھرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر دین کے لوگ ان کی تعریف کریں، زمانہ ان کی تعریف کرے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، یعنی جس کام کو وہ اچھا سمجھتے ہیں وہ اصل میں ان کے گھاٹے کا سودا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے بچ گئے ہیں یا عذاب وہ کامیاب ہو گئے ہیں، ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار ہے۔ اور اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اس کے دائرہ اختیار میں انسان اور انسان کی نیتیں، ان کے اعمال، اس کے کرتوت سب کچھ ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ ان کے کی گئی چیزوں کو دیکھتا آ رہا ہے، لیکن اس نے عذاب کا وعدہ کب کیا؟ آنکھیں بند ہونے کے ساتھ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوگا عذاب کا، جو کبھی ختم نہیں ہوگا، انسان کو کبھی موت نہیں آئے گی وہاں اس دنیا میں، اور اللہ کے عذاب کو جھیلنا ناممکنات میں سے ناممکن چیز ہے۔ تو کیسے لوگ جھیلیں گے نا؟ کون لوگ جھیلیں گے؟ جنہوں نے یہ تمام گھاٹے کے سودے کیے ہیں اور دنیا کی عزت اور دنیا کی کامیابی کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا، اللہ کے کام کو پس پش ڈالا، اور وہ کامیاب ہو گئے، اور اس بات پر وہ خوش ہیں اور اتراتے پھرتے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر 189 تک دوستو آج ہم نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن سے سب کو ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو کھولنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ کتاب ہمارے لیے شفاعت کا باعث بن جائے، ہمیں عذاب سے بچا لے، ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جو اس کو کھولنے والے اور پڑھنے والے ہوں۔ تو دوستو اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہ حافظ، آمین۔